अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बुक नंबर 2 का थर्ड चैप्टर वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि पीछे हम क्या पढ़ चुके हैं। पीछे हम ये पढ़ चुके थे कि अकॉर्डिंग टू द राइटर बॉयज़ जो कॉलेज में इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते हैं, उनके फेलियर के पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं। उन्होंने रीज़न्स को डिस्कस किया है। उन्होंने उन रीज़न या कॉजेज़ के बाद डिस्कस करने के बाद उसकी रेमेडीज़ भी बताई हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कुछ बच्चे ट्राई करते हैं वो नाकाम हो जाते हैं, कुछ बच्चे ट्राई नहीं करते वो नाकाम हो जाते हैं। द वेरी फर्स्ट जो उन्होंने बताया कि नर्वस हैबिट्स होती हैं, रेस्टलेसनेस है, फिजिट या रेस्टलेसनेस है, जिसकी वजह से बच्चे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाते। नर्वस हैबिट्स में ये होता है कि वो अपनी अटेंशन को इधर उधर डाइवर्ट करते रहते हैं। जब वो कोई भी किताब खोलते हैं पढ़ने के लिए तो अटेंशन उनकी डाइवर्ट होती है। दूसरी उन्होंने बात जो कि अभी डिस्कस हो रही थी वो ये थी कि पेरेंट्स की जानिब से एक ऐसा एम्बिशन, एक ऐसा प्रोफेशन बच्चे के हाथ में दे दिया जाता है जो कि उसको पसंद नहीं होता, जिसमें बच्चा अपना इंटरेस्ट नहीं शो करता, क्योंकि उसकी एबिलिटीज़ उसके इंटरेस्ट के बिल्कुल कंट्रास्ट में वो एम्बिशन होता है जो कि माँ बाप उसको देते हैं। तो ये एक रीज़न था। इसी से कंटिन्यू करके अभी बात आगे चल रही है कि सम टाइम एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल या एज अ लेक्चरर, ये जो राइटर हैं हर्बर्ट ई हॉक्स, ये कहते हैं कि मैंने अक्सर बच्चे का साथ दिया है कि बच्चे को अपने पसंद के मज़ामीन पढ़ने चाहिए, क्योंकि अपने पसंद के मज़ामीन में अगर वो कामयाब होता है पढ़ के तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर बात है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आल्सो बी इट सेड, इसका भी मैं तस्करा करूँ, द पेरेंट्स whom I have offended usually comes around after a term of years and tells me, वो वालिदैन जिनको मैंने नाराज़ किया 1 साल बाद मेरे पास वापस आए और उन्होंने मुझे कहा that his son was right and that he is thankful to me, कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक था और वो मेरे शुक्रगुजार हैं for taking the part of the boy in the argument, कि मैंने, राइटर कह रहे हैं कि मैंने उनके बेटे का साथ दिया था आर्गूमेंट में। इफ़ सच अ बॉय फेल, अगर ऐसा लड़का नाकाम हो जाता है, कैसा लड़का, किसकी बात हो रही है, वो बच्चा जो कि माँ बाप के दिए गए सब्जेक्ट प्रोफेशन को कंटिन्यू करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के टोटल अगेंस्ट होते हैं। अगर ऐसा बच्चा फेल हो जाता है तो it is because he cannot bring himself to try to do the work that is distasteful to him, क्योंकि ऐसा अगर बच्चा नाकाम हो जाता है तो उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो अपने आप को रेडी नहीं कर पाता कि वो काम करे जो कि बिल्कुल उसको डिस्टेस्टफुल है, उसके लिए बिल्कुल डिसलाइक है। bring himself to try का मतलब होता है कि अपने आप को तैयार करना, प्रिपेयर करना। तो वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाता है एक ऐसे काम करने के लिए कि जो कि उसको पसंद नहीं है। एंड ही फील्स इज़ लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और मुसलसल उसको ये ऐसा लगता रहता है, एहसास होता है कि वो गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव, अलाइव का मतलब होता है तैयार होना, रेडी होना, अलर्ट, अवेयर, वॉचफुल, एक्टिव। अगर कॉलेज जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है, अगर वो वाकई विजिलेंट है टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, अब किस चीज़ के लिए विजिलेंट है, किस चीज़ के लिए एक्टिव है, टू वर्क ऑफ एडवाइस, क्योंकि मशवरा देना, नसीहत देना, ये काम अगर वो सही तरीके से कर सकता है, अगर कॉलेज, सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज़ कम्प्लीट, तो ऐसे केसेस को पकड़ा जा सकता है इससे पहले कि नाकामी मुकम्मल हो जाए। यानी कि अगर टीचर सबसे पहले ऑब्ज़र्व करता है कि बच्चा अगर काम नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, क्या क्या रीज़न है, और फिर आफ्टर द डिस्कशन पेरेंट्स से डिस्कस किया जा सकता है कि ये रीज़न है, बच्चे के साल ज़ाया होने से बचाने से बेहतर है कि आप उसको वो करने दें जो कि ये करना चाहता है। तो 2 रीज़न्स पढ़ें, एक नर्वस हैबिट है और दूसरा माँ बाप की जानिब से एक ऐसा प्रोफेशन दे दिया जाए, एक ऐसे लाइन दे दी जाए बच्चे को जो कि उसके एबिलिटीज़ के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, उसके इंटरेस्ट के बिल्कुल उलट है। अच्छा जी, एक यहाँ पे अब मज़ीद एक रीज़न वो डिस्कस करने जा रहे हैं राइटर। वो कहते हैं अनदर टाइप ऑफ बॉय, एक और किस्म का लड़का, हु डज़ नॉट ट्राई, जो कि कोशिश नहीं करता है, इज़ द वेरी ब्राइट बॉय, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन लड़का होता है। हु हैज़ ऑलवेज डन हिज स्कूल वर्क विदाउट एफर्ट, जो कि स्कूल का काम तो बिना किसी एफर्ट के कर लेता है। एंड हु हैज़ नेवर लर्नड, और उसने कभी सीखा ही नहीं होता,
what real application is, کہ کام صحیح طریقے سے کس طریقے سے کرنا ہے. کیونکہ کالج کا کام تھوڑا بہت کانسیپچول اسٹڈی بیس ہوتا ہے, تھوڑی سی ایفرٹ خود کرنی ہوتی ہے, جبکہ اسکول میں ایسا اتنا نہیں ہوتا. تو اسکول میں وہ تھوڑی بہت کوشش سے یا کوشش نہ کرنے کے باوجود بھی وہ اچھی طریقے سے وہ اپنا کالج کا ٹائم اسپینڈ کر چکا ہوتا ہے, تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بغیر کوشش کے کالج میں کام نہیں بنے گا. تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں کام یا حقیقی کوشش کیا ہے, اسے یہ چیز نہیں پتہ ہوتی. ہی سپوزز دیٹ, وہ یہ فرض کرتا ہے کہ ہی کین فلوٹ تھرو کالج, کہ وہ کالج میں سے بھی ایسے ہی گزر جائے گا, ایسے ہی موو اکراس کر جائے گا, ایسے ہی پاس تھرو ہو جائے گا ود ایز لٹل ایفرٹ, اتنی ہی تھوڑی کوشش سے, ایز ہی ڈڈ تھرو اسکول, جتنی اس نے اسکول میں کی اور وہ کامیاب ہو گیا, اسکول کا ٹائم اسپینڈ کر دیا, بالکل اسی طریقے سے وہ سوچتا ہے کہ کالج کا ٹائم بھی وہ ایسے ہی اسپینڈ کر دے گا. آئی سم ٹائمس تھنک دیٹ, بعض اوقات میں یہ سوچتا ہوں, رائٹر کہہ رہے ہیں ہربرٹ ای ہاکس, کے بعض اوقات وہ یہ سوچتے ہیں دیٹ دا برائٹ بوائے ہو ہیز آلویز ڈیپینڈنٹ ہز ایبلٹی, کہ ذہین لڑکا جو کہ ہمیشہ اپنی صلاحیت پر انحصار کرتا ہے, ٹو گیٹ تھنگس کوئکلی, چیزوں کو فوراً حاصل کرنے کے لیے, از دا موسٹ پیٹیبل آبجیکٹ امنگ آل اوور اسٹوڈنٹ, اس کی حالت سب سے زیادہ قابل رحم ہے باقی تمام اسٹوڈنٹ جو کہ ناکام ہو جاتے ہیں ان میں. یعنی کہ اگر ایک شخص ذہین ہے, ایک بچہ ذہین ہے اور پھر وہ ناکام ہو جاتا ہے, تو پھر یہ بہت ہی زیادہ پیٹیبل کنڈیشن ہوتی ہے. ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں, وہ آگے اس کی ریزن بھی دیتے ہیں کہ فور اٹ از آلموسٹ اے ٹریجڈی, کیونکہ یہ تقریباً ایک المیہ ہے, یہ ایک بہت ہی اداسی والی سچویشن ہے, ٹو سی, دیکھنا, آل آف ہز کیننس, کہ ساری یہ ذہانت گوئنگ ٹو ویسٹ, ضائع ہو جاتی ہے, اینڈ ٹو فیل دیٹ, اور یہ محسوس کرنا دیٹ دا انٹائر اپرچونٹی, کہ پورا موقع وچ دا کالج ہیز ٹو آفر, جو کہ کالج اس کو پیش کرتا ہے, اس پاسٹ, اب وہ سارا کا سارا ضائع ہو گیا, بیکیم آف اے ٹو ریسیپٹیو مائنڈ, صرف اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ ذہین بچہ تھا, بہت زیادہ تیز شارپ کوئک مائنڈ بچہ تھا. تو اگر ایک کوئک مائنڈ ہے, تیز ترار ہے, انٹیلیجنٹ ہے بچہ, اور وہ ناکام ہو جاتا ہے, تو رائٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بری کنڈیشن ہوتی ہے, بچے کے ناکامی کا سبب یہ سب سے زیادہ برا ہے, کیونکہ بچہ نہیں جانتا کہ وہ اتنا شارپ مائنڈڈ ذہن رکھتا ہے, اس کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے. دا کیور, اب دیکھیں ہر ایک میں جیسے انہوں نے نروس ہیبٹ بتائی, غلط پروفیشن کے حوالے سے بات کی, اور یہاں پر اب انہوں نے بہت زیادہ ذہین بچہ جو کہ نہیں جانتا کہ کس طریقے سے اپنے صحیح انٹیلیجنس کا استعمال کرنا ہے, پہلے انہوں نے وہ سارے کازز ڈسکس کیے ہیں, پھر سب کی ریمیڈیز ڈسکس کی ہیں, تو اب اس کا بھی علاج وہ ڈسکس کر رہے ہیں. دا کیور فار دس سارٹ آف تھنگ از اگین ناٹ ایزی, کہ اس قسم کی بیماری یا اس قسم کے مسئلے کا بھی علاج جو ہے وہ آسان نہیں ہے. فار اٹ انوالوز این انٹائر چینج آف ایٹیٹیوڈ, کہ اس کے لیے مکمل طور پر ایک تبدیلی کی ضرورت ہے, چینج آف ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے, مکمل طور پہ نئی عادت, نئے رویے کی ضرورت ہے, نئے رویے کی تبدیلی کی ضرورت ہے. اینڈ دا فارمنگ آف اے کمپلیٹ نیو سیٹ آف ہیبٹس, اور مکمل طور پہ ایک نئی عادت کی تشکیل کرنی ہے, کیونکہ اگر آپ پہلے سے ایک چیز نہیں کر رہے اور پھر آپ نے ایک اچانک سے وہ چیز کرنی ہے, تو ڈیفینیٹلی یو ول ہیو ٹو سیٹ یور مائنڈ, یو ول ہیو ٹو سیٹ نیو ہیبٹس. تو وہ نئی ہیبٹ ڈیولپ کرنا ہے, نیا اپنے مائنڈ کو بالکل ٹوٹلی چینج کرنا ہے, تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. نو ون کین ڈو دس, کوئی دوسرا یہ کر نہیں سکتا ہے, کیونکہ آپ کے ذہن کو کبھی کوئی دوسرا یوز نہیں کر سکتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے نو ون کین ڈو دس, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے, بٹ دا بوائے ہم سیلف, لڑکا خود کر چاہے تو لڑکا خود یہ کر سکتا ہے, اس لڑکے کے سوا یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا. آل دیٹ دا ریسٹ, باقی سارے کے سارے آف اس, جو ہم سب ہیں, باقی ہم سب کین ڈو از ٹو پوائنٹ آؤٹ وٹ از دا میٹر, ہم تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ معاملے کی نشاندہی کر سکتے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر پرابلم ہے, یہاں پہ پرابلم نہیں ہے. تو جو ابھی ہم نے ایک مزید جو ایک کاز بچے کے فیلئر کا ڈسکس کیا تھا, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو برائٹ بوائے, جو کہ یہ نہیں جانتا ہے کہ کالج میں حقیقی کوشش کرنی ہے, کانسیپچول اسٹڈی ہے, حقیقی کوشش کرنی ہے, اور اپنے ذہن کا صحیح استعمال کرنا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے ابھی ڈسکس کیا گیا تھا. آگے ایک اور کاز جو ہے بچے کے فیلئر کا ڈسکس کیا جا رہا ہے, دا کوسچن آف ہیلتھ, صحت کا مسئلہ, بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل, جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پہ بھی.
از آلویز سم آف دا ریزنس فار فیلئر. یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ ہمیشہ سے سبب رہا ہے ناکامی کا. اگر ذہنی صحت صحیح نہیں ہو تب بھی مسئلہ ہے، جسمانی صحت نہیں صحیح تب بھی مسئلہ ہے، بچہ ظاہر سی بات ہے پڑھ نہیں پاتا. اف این ایڈوکیٹ ہیلتھ سروس از اویلیبل ان دا کالج، اگر کالج میں مناسب علاج معالجے کی سہولت میسر ہو، اینڈ پراپر کوپریشن ایگزسٹ، اور مکمل مناسب تعاون ہو بٹوین دا ٹیچنگ اسٹاف اینڈ دا آفس آف دا کالج ڈاکٹر. ٹیچنگ اسٹاف یعنی کہ تمام ٹیچرز اور جو کالج کے اندر ڈاکٹر موجود ہیں ان کے درمیان ایک باہمی تعاون موجود ہو، کوپریشن موجود ہو. اینڈ ایمنس نمبر آف، ایمنس بہت زیادہ، نمبر آف فیلیئرس، ناکامی کی تعداد کین بی اوائڈڈ، تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، بڑی تعداد سے بچا جا سکتا ہے. اینڈ واٹ از جسٹ ایز امپورٹنٹ، اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ the reason for inability to the satisfactory college work can be clearly understood by the boy، کہ کالج ورک کیوں اطمینان بخش نہیں کیا جا رہا ہے، اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں لڑکے بھی، وہ بچہ بھی، وہ بوائے بھی جو کہ ناکام ہو رہا ہے، his parents اس کے والدین بھی، and the college authorities اور کالج کی جتنے بھی ارباب اختیار ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کالج میں، یہاں پہ رائٹر کہتے ہیں کہ کالج میں موجود ہے میڈیکل فیسلٹی، ہیلتھ سروس موجود ہے، تو وہ اور اس ہیلتھ سروس اگر اویلیبل ہو اور ٹیچنگ اسٹاف اور کالج ڈاکٹر کے درمیان باہمی تعاون ہو، تو پھر وہ بہت ساری بڑی تعداد میں ناکام اسٹوڈنٹس کو بچایا جا سکتا ہے، ناکام ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بچے، والدین اور ٹیچرز جتنے بھی کالج اتھارٹیز ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کے ناکام ہونے کی اصل میں ریزن کیا ہے. کیونکہ اگر مینٹلی بھی بچہ صحیح طور پہ نہیں پڑھ پا رہا، یا ذہنی طور پہ وہ اگر ناکام ہو رہا ہے، یا کوئی بھی اس کو ذہنی مسئلہ ہے، یا جسمانی طور پہ وہ فٹ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ کام نہیں کر پائے گا. ان دا کیس آف پور اکیڈمک ورک، اگر وہ تعلیمی کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا ہے، اگر وہ تعلیمی کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا ہے، دا ریزن فار وچ از ناٹ اپیرنٹ، اگر وہ کام صحیح نہیں کر پاتا ہے اور اس کی کوئی وجہ بھی سامنے نہیں ہے، تو اٹ از مائی کسٹم، یہاں پہ رائٹر کہتے ہیں یہ میرا رواج ہے، میری ایک روٹین ہے، آلویز ٹو آسک دا اسٹوڈنٹ ٹو انڈر گو آ تھورو فزیکل ایگزامینیشن، کہ میں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مکمل طور پر اپنا طبی معائنہ کروائیے. کیونکہ اگر کوئی ایسی وجہ سامنے نہیں ہے کہ جو کہ بچے کی ناکامی کی سامنے آ رہی ہو، تو وہ پھر یہ رائٹر کہتے ہیں کہ میرا یہ کسٹم تھا کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ جائیے اور اپنا کوئی مکمل چیک اپ کروائیے کہ اصل میں ریزن، سم ٹائم ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے صحیح کام نہ کرنے کی کیا وجہ ہے. آگے وہ کہتے ہیں اٹ از سرپرائزنگ، یہ کافی زیادہ حیران کن ہے، ٹو فائنڈ آؤٹ ان ہاؤ لارج اے پرسنٹیج آف سچ کیسز دا یونیورسٹی فزیشین فائنڈ این ایڈوکیٹ ریزن فار دا ڈیفیکلٹی. کہتے ہیں یہ بھی کافی حیران کن بات ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جو یونیورسٹی کا ڈاکٹر مسئلے کا مناسب حل بتا دیتا ہے کہ ہاؤ لارج اے پرسنٹیج، کتنی زیادہ بڑی تعداد میں سچ کیسز، ایسے جو کیسز ہیں جو صحیح ان کا کام سامنے نہیں آ رہا بچوں کا، ان کیسز میں یونیورسٹی فزیشین جو یونیورسٹی کا ڈاکٹر ہے، فائنڈ این ایڈوکیٹ ریزن، وہ مناسب ایک ریزن بتاتا ہے فار دا ڈیفیکلٹی، مسئلے کا، پرابلم کا، کہ اصل میں اگر بچہ کام نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. ٹیوبر کلاسز ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بیڈ ٹونسلز، گلے کی خرابی، گلے کے غدود کی خرابی. اچھا اس کے علاوہ وہ آگے بتاتے ہیں سلیپنگ، اچھا ٹیوبر کلاسز طب بھی کہتے ہیں، سلیپنگ سکنس، بے خوابی، صحیح نیند کا نہ آنا، پور ڈائجسشن، ہاضمے کی خرابی، ویریس فارم آف مینٹل اینڈ نروس ڈیفیکلٹیز، اور بہت سے دماغی یا اعصابی مسئلے، یہ پرابلم ہو سکتی ہیں. ہیو بین براٹ ٹو لائٹ، یہ ایڈیم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا. یہ بہت سارے مسئلے سامنے آ جاتے ہیں بائی دا ڈاکٹر کی طرف سے ڈیورنگ دا پاسٹ فیو منتھس، پچھلے کچھ مہینے میں جب ڈاکٹر نے بچے کا مکمل معائنہ کیا مختلف ایسے بچوں کا، تو بہت سارے ایسے مسئلے سامنے آئے. ٹو دا unspeakable relief to the student and enlightenment
آف دا فیکلٹی. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ بہت ساری چیزیں جب اس طرح سامنے آئیں تو ایک ناقابل بیاں سکون ملا ہے اسٹاف کو بھی. یہ اس کی نالج میں یہ بات ہے، انلائٹمنٹ سامنے آنا، جانکاری ہونا، نالج ملنا. تو اسٹاف کو بھی بہت ساری ایسی ٹیچرز کو بھی بہت سے پرابلمس کا ریزن پتہ چلا ہے کہ اگر بچہ نہیں ایسے کر پا رہا ہے، کوئی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے تو وہ کیوں نہیں کر پا رہا. اچھا، اسٹوڈنٹس کو کیوں ریلیف ملا ہے؟ ان اسپیکیبل ریلیف لکھا ہوا ہے. ان اسپیکیبل ریلیف کا مطلب ہوتا ہے ناقابل بیاں سکون. کیونکہ جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے تو ہم اس کی ظاہر سی بات ہے کوئی ریمیڈی کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں. تو جب وہ علاج کرتے ہیں تو وہ اوور کم ہو جاتی ہے بیماری یا پرابلم، تو ظاہر سی بات ہے ریلیف ملتا ہے. تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اگر صحیح کام نہ کر پا رہا ہو تو اس کا طبی معائنہ وغیرہ کروایا جائے تو کوئی نہ کوئی بیماری سامنے آ جاتی ہے جس کو ہم بالکل لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، آگے یہ کہتے ہیں لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آپ کسی بچے کے پیرنٹس کو کہیں نا کہ جائیں اپنے بچے کا معائنہ کروائیے، میڈیکل چیک اپ کروائیے، تو پھر وہ اس بات کو اتنا صحیح نہیں سمجھتے. اوکیجنلی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار. ون میٹس این اولڈ فیشنڈ پرسن لائک دا فادر who told me a few months ago that although he had arranged to have his son tonsil removed without expenses. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، یہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں جو رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایک بہت ہی قدامت پرسن، قدامت پرست شخص کسے کہیں گے، اولڈ فیشن، پرانے زمانے کا، پرانے خیالات رکھنے والا جو شخص ہے وہ مجھے ملا. والد صاحب تھے، وہ ملے اور کچھ مہینے پہلے کی بات ہے. although we had arranged، اگرچہ ہم یعنی کہ کالج اور یہ جو اتنے بھی رائٹر ہیں اپنے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ we have arranged to have his son's tonsil removed without expenses، کہ ہم نے اس کے بیٹے کے ٹونسلز کو ریموو کرنے کا انتظام کر لیا تھا وداؤٹ ایکسپینس، بنا کسی اس سے خرچہ لیے. پھر بھی اس نے کیا کیا، he would not consent، اس نے رضامندی نہیں دی، وہ راضی نہیں ہوا ٹو دا آپریشن کے لیے. یعنی کہ والد نے بچے کے جو علاج کیا جا رہا تھا کالج کی جانب سے، اس کے لیے رضامندی نہیں دی، اس کے لیے وہ راضی نہیں ہوا. کیوں؟ ہی asserted that، اس نے پکے، asserted کا مطلب ہوتا ہے وثوق سے کہنا، affirm، emphasize کر کے یہ کہا that God put those tonsils in his son's throat، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹونسلز اس کے بیٹے کے گلے میں رکھے ہیں for some good purpose، کسی اچھے مقصد کے لیے ہی. and that he would not stand for their removal، اور پھر اس نے کہا کہ میں ان کو ہٹانے کی کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا. تو والدین کی جانب سے سم ٹائم ایسا رویہ بھی سامنے آتا ہے جیسے کہ یہ جو فادر تھے انہوں نے بالکل رضامندی نہیں دی. and that he would not stand for their removal، انہوں نے کہا کہ میں بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا. since the boy was absorbing too much poison، تو لڑکا جو تھا وہ ظاہر سی بات ہے ایک چیز جسم میں اگر خراب ہو گئی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے زہر بن رہا ہے. تو وہ لڑکا جو تھا وہ زہر جو ہے وہ اپنے اندر جسم کے اندر ایبزارب کرتا جا رہا تھا ٹو پرمٹ پراپر اپلیکیشن آف دا کالج ورک. اور پھر وہ اپنا کالج، وہ زہر چونکہ وہ خرابی تھی اس کے گلے میں تو وہ زہر بن کے اس کے جسم کو خراب کر رہا تھا، اس کی فزیکل کنڈیشن اچھی نہیں تھی، وہ کالج کا کام صحیح نہیں کر پا رہا تھا. وی ہیڈ ٹو آسک ہم ٹو گو ہوم، تو پھر ہمیں کہنا پڑا کہ آپ گھر جا سکتے ہیں. اسے کالج سے نکال دیا گیا یا اسے کیونکہ وہ کالج کے کام پر مناسب توجہ نہیں دے پا رہا تھا تو لہٰذا اس کو گھر جانے کا کہنا پڑا. اچھا جی، آف کورس سچ کیسز آر ریئر، یہ دوبارہ لکھا ہوا ہے. سنس دا بوائے واز آبزرونگ ٹو مچ پوائزن ٹو پرمٹ پراپر اپلیکیشن ٹو ہز کالج ورک، وی ہیڈ ٹو آسک ہم ٹو گو ہوم، تو لہٰذا ہمیں اسے کہنا پڑا کہ آپ پلیز گھر جائیے. آف کورس یقیناً سچ کیسز آر ریئر، یقیناً ایسے کیسز جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر ڈیفینیٹلی والدین جو ہیں وہ بچے کی صحت چاہے مینٹلی ہو چاہے فزیکلی ہو بہت زیادہ کنسرن رکھتے ہیں. لیکن سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کہ رائٹر نے ڈسکس کیا، سچ کیسز آر ریئر، ایسے کیسز بہت ریئر ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے. بٹ اٹ از نیسسری، لیکن یہ ضروری ہے ٹو کیپ کانسٹنٹلی ان مائنڈ، کہ ذہن میں یہ مسلسل یہ چیز رکھی جائے، ان مائنڈ دا سمپل فیکٹ دیٹ، یہ سادہ سی حقیقت ذہن میں رکھنا ضروری ہے، دیٹ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ، صحت کا کوئی بھی بدل نہیں ہے. صحت کو آپ
کہیں سے خرید نہیں سکتے ہیں، چاہے وہ مینٹلی ہیلتھ ہو، چاہے وہ آپ کا فزیکل ہیلتھ ہو. however substitute for health and that however such a man may know. اور صحت کا کوئی بدل نہیں ہے، اور یہ ہر شخص کو یہ ضرور جاننا چاہیے، چاہے وہ شخص جتنا بھی جانتا ہو تو ضرور اس کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے صحت امپورٹنٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے صحت کا کوئی بدل نہیں ہے. اٹ از ناٹ آف مچ ویلیو unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world's problem. It is not of much value. یہ اتنی زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہوتی. ہی پوزیس دا فزیکل ویگر، جب فزیکل جسمانی وگر پاور طاقت، جب تک ہمارے پاس جسمانی پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تب تک ہمیں صحت کی اتنی ویلیو کا اندازہ نہیں ہوتا. ٹو برنگ ان ٹو بیئر آن دا ورلڈس پرابلم، کیونکہ ہم دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اتنا استعمال نہیں کر رہے ہوتے. یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے لیے اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے. جب تک کوئی بھی شخص جسمانی طاقت نہیں رکھتا اور اسے دنیا کے مسائل کے حل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، تب تک احساس ہی نہیں ہوتا کہ صحت کتنی بڑی ویلیو ہے. بزرگوں سے کبھی پوچھیں نا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپا جب آتا ہے تو صحت اتنی زیادہ ٹھیک نہیں رہتی، تو یہ قدرتی ایک بات ہے. تو پھر ان کو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ صحت ٹھیک ہونی چاہیے. لیکن جب تک ہم فٹ ہوتے ہیں، جو نوجوان شخص ہے وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ یہ صحت ہمیشہ اس کے پاس رہے گی، ہمیشہ وہ ایسے ہی چاق و چوبند رہے گا. لیکن وقت کے ساتھ اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ صحت، یہ جو تندرستی ہے، یہ جیسے جیسے عمر زیادہ ہوگی کم ہوتی جائے گی. تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم ذہن میں رکھیں کہ صحت کا کوئی بدل نہیں ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا جب تک ہمارے پاس جسمانی طاقت ہوتی ہے. چونکہ طاقت ہوتی ہے تو ہم بیماری سے بھی لڑتے ہیں، جسمانی طاقت نہ ہو تو ہم بیماری سے بھی نہیں لڑ سکتے. یہاں پہ ادھر لاسٹ لائن میں فزیکل ویگر جسمانی طاقت کے لیے استعمال کیا گیا ہے. برنگ اٹ ٹو بیئر، اس کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا. برنگ اٹ ٹو بیئر، استعمال کرنا. اور ورڈس پرابلم، دنیا کے مسائل. جب تک ہم دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کرتے، ہمیں اپنی صحت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنے زیادہ پاورفل ہیں.